बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, 3 मौज़ूआत हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला इंतहाई अहम है। अचानक ये क्यों जो है वो एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है, किस करवट ये ऊँट बैठेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मुज़ाकरात होंगे या सिविल नाफरमानी किस तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आगाज़ जो है वो हम करते हैं शाम से। शामी साहब, सर 54 साला दौरे इक़्तिदार अहद इख्तिताम पजीर हुआ और हाफिज़ुल असद के बेटे बशारुल असद साहब जो हैं वो सिर्फ 10 रोज़ लगे उनको कि बागियों ने कब्ज़ा किया दमिश्क पर और उनको चलता किया। अब इत्तलात आई हैं कि वो मॉस्को पहुँच गए हैं। क्या वजह बनी कि सर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या चल रहा था कि अचानक ये 10 दिन में मामला? 10 रोज़ तो नहीं लगे। अच्छा, 10 साल लगे, बल्कि 11 साल लगे। 11 साल से ये जद्दोजहद जारी है। खाना जंगी जो है वो बर्पा है शाम में। और शाम का जो खित्ता है या मुल्क तो बड़ा एक तारीखी मामला है। बेशक, कितने बहरान वहाँ पैदा हुए, कितने तूफ़ान वहाँ से उठे। और आज से नहीं, 1400 साल पहले, 1400 साल से, उससे भी पहले से। और आपको पता है खिलाफत राशिदा जो है उसको बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ। यहाँ से अमीर शाम ने खिलाफत राशिदा जो है उससे जंग की। सही। और ये जो है उसके बाद यहाँ एक उमवी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। सही, बनु उमैया से। बनु उमैया, नस्ल दर नस्ल हुकूमत कायम होती थी, बाप के बाद बेटा। और जो खिलाफत का इस्लामी तसव्वुर है उसको यकसर तब्दील कर दिया गया। तो शाम है बहरहाल, और फिर उमवी हुकूमत कायम हुई। इस्लाम उसके ज़ेरे नगी बहुत फैला भी। मुसलमान सल्तनत जो है उसका दायरा बहुत वसी हुआ। तो शाम जो है वो बहरानों की सरजमीन है, तूफ़ानों की सरजमीन है। और अभी ये जो आज का जो शाम है ये तो 1946 में आज़ाद हुआ। अच्छा, फ्रांस से इसने आज़ादी हासिल की। सही। ये जंग अजीम के बाद ये फ्रांस का कब्ज़ा हो गया इस सरजमीन में। उसके बाद ये मुख्तलिफ निज़ाम जो है उनका मज़ा चखता रहा। यहाँ तक कि बास पार्टी जो है उसने इख्तिदार संभाल लिया। ठीक, ये इनकी जो हाफिज़ असद साहब की, हाँ जी, बास पार्टी। और उसमें हमारी जो फ़ौज थी यहाँ शाम की, उसमें बड़ी तादाद में अलवीज़ मौजूद हैं। जी हाँ। और अलवीज़ जो है ये कोई मेरे ख्याल 10% के करीब आबादी, हाँ, तो कहते हैं 10 से 13% के करीब आबादी अलवियों की है। और 70% वहाँ अहले सुन्नत। और कुछ शिया हैं और इस्माइली हैं, दरोज़ हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। जी हाँ, क्रिश्चियंस भी हैं। तो ये अलवीज़ जो हैं जिनको आमतौर पर शिया करार दिया जाता है, ये जो असना अशरी शिया हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं अपने अकायद के एतबार से। तो हज़रत अली को जिस मुकाम पे वो रखते हैं वो असना अशरी शिया जो हैं उससे नुसैरी भी इनको जो है वो कहा जाता है। तो बहरहाल अब ये जो फ़िरका जो है या मज़हब जो है काफ़ी मजबूत है वहाँ। और फ़ौज में इसको बालादस्ती हासिल है। तो हाफिज़ुल असद जो हैं वो फ़ौजी अफसर थे और उन्होंने जब इख्तिदार संभाला 71 में तो उसके बाद 1 पार्टी स्टेट कायम कर दी। और 1 पार्टी स्टेट जो है फिर उसने तमाम सियासी जमातों पे पाबंदी लगा दी। कोई जमात बन नहीं सकती थी। और जो हर चीज़ को मया लिया, मुखालिफिन को दबाया। सोशलिस्ट मईशत जो है वो कायम हो गई, मुखालिफिन को दबाया। इससे पहले एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के हुक्मरान थे और शुक्री उल कवातली जो हैं वो शाम के सदर थे। अच्छा, उन्होंने
ایک کانفیڈریشن قائم کر لی، متحدہ عرب جمہوریہ، اچھا، اور دونوں ملک ایک ہو گئے، اور 3-4 سال تک ان کا یہ رومانس چلا، اچھا، اور اس کے بعد پھر معاملہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک۔ اب شام جو ہے بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، ایک طرف تو جبر کی فضا تھی، ہزاروں لوگ قید ہوئے، اور یہ جو خانہ جنگی برپا ہے اس میں 5 لاکھ افراد مارے گئے، ہاں جی، اور لاکھوں افراد دربدر ہوئے۔ یعنی ایک تو شام کے اندر انہیں اپنے اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اس کے بعد جو لاکھوں افراد جو ہیں وہ ہجرت کر گئے، اور ترکی میں، کوئی مصر میں، اور دوسرے ممالک میں، عراق میں جا مقیم ہوئے، اور یورپ بھی پہنچے، اور جرمنی میں اور کئی دوسرے ممالک، ریفیوجی بن کے وہاں چلے گئے۔ تو ایک یہ 2.5 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنا ملک جو ہے چھوڑنے پہ مجبور ہوا۔ یہ ایک غریب ملک ہے، کہتے ہیں 90% آبادی جو ہے، یا 80% کہہ لیجئے، خط غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے۔ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بمشکل ملتی ہے، اور ہر چیز درم برم ہو چکی ہے، اور مسلح گرو جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب آپ جبر کی حکومت قائم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے حکومت بدلنے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، وہ مسلح جدوجہد۔ سر 10 سال آپ نے کہا کہ لگے، یعنی میجورٹی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ظاہر جیسے آپ نے بتایا کہ سنی میجورٹی، لیکن قابض علوی خاندان جو ہے وہ رہا 55 سال ایک سیکولر سسٹم تھا نا، اس لیے کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک مذہب کی حکومت تھی دوسرے مذہب پر، لیکن بہرحال جو حکومت چلانے والے تھے، طرز حکومت جو وہ ایک طرز حکومت کیونکہ جابرانہ تھا اور سوشلسٹ تھا، اور چلانے والے جو تھے وہ یعنی ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے تھے، صحیح، اس لیے آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جو شام ہے یہ اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، اور ایران اس کی پشت پر ہے، روس اس کی پشت پر ہے، اور یہ اس کے گرنے سے بشار الاسد کے اسرائیل میں بھی مسرت کا اظہار کیا گیا۔ ہاں جی، ایک پہلو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ جبر کی حکومت تھی اس لیے لوگوں نے بھی جشن منایا، شام کے جو لوگ ہیں۔ ہاں جی، اب ہزاروں افراد جو ہیں وہ قید خانے میں تھے جن کو رہائی نصیب ہوئی، اور ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاروں افراد زیر زمین تہ خانے میں ہیں، جو ان کا جو تالا ہے وہ کھل نہیں رہا۔ وہ اس لیے کہ سر کوڈ کہہ رہے ہیں، وہ الیکٹرانک کوڈز ہیں جو کہ وہ ملا نہیں، لوگ بھاگ گئے ہیں، جیلر جو تھے۔ اب وہ اس کو کوشش ہو رہی ہے کہ وہ کھولا جائے تالا، تاکہ وہ لوگ بھی رہائی پا سکے۔ ایسا بھی ہے کہ لوگ جو 30 سال سے قید ہے، کوئی 40 سال سے قید ہے، اور ایک ایسا نوجوان ہے جو کہ یعنی 30 سال سے 40 سال سے جیل میں ہے، اب اس کو رہائی نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، اور کتنے لوگ مر چکے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ تو اپنی کہانی ہے، اور جس طرح جیلوں میں ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف ایک مضبوط ملک جو ہے اسرائیل کے خلاف وہ زمیں بوس ہو گیا، اور دوسری طرف وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور جشن منا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے۔ ہاں جی، اور اب جو مرکزی شخصیت ہے اس بغاوت کی یا انقلاب کی، کیا ان کا نام ہے؟ ابو محمد الجولانی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب عراق پر حملہ ہوا ہے امریکہ کا، اس وقت 2003 میں وہ طالب علم تھے میڈیکل کے، یعنی 30 سال کے۔ صحیح، جب یہ وہاں حملہ ہوا تو ان کو شدید غصہ آیا، اور انہوں نے تعلیم چھوڑی، اور انہوں نے عسکری تنظیمیں جو ہیں ان سے رابطہ قائم کر لیا، القاعدہ کے ساتھ، داعش کے ساتھ، اور اب بھی ان کو ایک ان کی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور ان سے مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور امریکہ میں بھی ان سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں۔ تعلق دہشت گرد۔ اچھا، اب یہ جو محمد الجولانی ہے
کہ کہتے ہیں کہ ان کے جو دادا تھے یہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں وہ یہاں رہتے تھے. اچھا. اس نسبت سے وہ کہلاتے ہیں محمد الجولانی. ان پہاڑیوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ تو اصل میں تو جولان کی پہاڑیاں ہیں نا. ہاں جی. اب وہ جو ہے انہوں نے ایک انتہا پسند تنظیموں سے رابطہ کیا, القاعدہ سے وابستہ ہوئے, داعش سے تعلق رکھا, پھر ناطہ توڑ لیا, پھر اپنی تنظیم بنائی حیات التحریر الشام. اب اس کے بعد اب اس وقت جو تبدیلی ہے وہ مرکزی شخصیت اس کی وہ ہیں. ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم تھے بشار الاسد کے وہ تو چلے گئے نا, روس بھاگ گئے. اب انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنا کام کرتے رہیں ٹھیک اور ایک امن و امان برقرار رکھیں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے, اب دنگا فساد نہیں ہو رہا مقامی سطح پر. انہوں نے کہا کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے, اور اقتدار اس کو آئے گا, اس کے پاس آئے گا جیسے لوگ چاہیں گے. گویا ایسا اشارہ ملا کہ انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اب یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر اب جو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ایک اپنی فوج سرحدوں پہ لے آیا ہے جی سر, اور وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے شام کی طرف دیکھ رہا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ہے, لیکن اس نے کچھ اٹیک کیے ہیں جو کیمیکل ویپنز کی فیکٹریز ہیں. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بندر بانٹنا شروع ہو جائے اور شام جو ہے اس پر اس کے کچھ ٹکڑے نہ ہو جائیں, جو اس کے ہمسائے ہیں اس کی طرف پنجے اپنے نہ گاڑ لیں اس میں. لیکن بہرحال اس وقت تک تو یہ ہے کہ محمد الجولانی جو ہیں ان کی گفتگو جو ہے اس سے ایک امید باندھ رہی ہے, اور ابھی تک ان کا رویہ محتاط ہے. اور اس وقت اب ایران جو ہے روس کے لیے مشکل پیدا ہوئی. وہ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ روس جو ہے کیونکہ یوکرین میں الجھا ہوا ہے اس لیے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکا. روس کے پاس اڈے بھی ہیں, روس کی فوج بھی موجود ہے, 7,500 کہہ رہے ہیں سر فوجی ہیں. حزب اللہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی پشت پہ تھی. اب حزب اللہ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, وہ کمزور ہوئی ہے اس کے گرفت. آپ سمجھیں کہ ایران جو ہے ایران کو بھی بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. ایران کا ایک مضبوط حلیف تھا شام, اور وہ حکومت ختم ہوئی, اور روس کا انفلوئنس بھی کم ہوا اس خطے میں. اب آگے مستقبل میں کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں, وہ انتظار کرنا پڑے گا. لیکن آپ یہ تو بات دیکھ لیں کہ جبر جو ہے آپ کوئی بھی نظریہ رکھ لیں اور کوئی بھی نعرہ لگا لیں اور کوئی بھی دعویٰ کر لیں, جو جبر ہے نا وہ جبر ہے. اور آپ اپنے ہی لوگوں کو تحقیق کرتے ہیں, اپنے ہی لوگوں سے جیلیں بھرتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو در بدر کرتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو ہجرت پہ مجبور کرتے ہیں. تو پھر اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ اب 50 سال ایک گزارنے کے بعد بھی آپ فرار ہوئے. بشار الاسد جو ہے فرار ہوئے. بشار الاسد کا اقتدار پہ آنا بھی ایک معجزہ تھا, ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے ڈاکٹر تھے, آنکھوں کے ڈاکٹر, آئی سرجن, بالکل آئی سرجن, اور وہاں سے انہوں نے عراق سے تعلیم پائی میڈیکل کی. اس کے بعد وہ چلے گئے کہ یہاں پریکٹس کرتے رہے, پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے. وہ تو اپنے ڈاکٹر جو تھے ماہر امراض چشم تھے وہ تھے, اور اسی طرح اپنا کیریئر بسر کرنا چاہتے تھے. لیکن ان کے جو بڑے بھائی تھے, کیا نام ان کا, باسل الاسد, وہ حادثے کا شکار ہو گئے. ان کے والد نے پھر بلایا. اب آپ دیکھیے کہ اب کوئی جانشین نہیں ملا ان کو اپنے ساتھیوں میں سے. ان کو واپس بلایا, ان کو پھر فوجی اکیڈمی میں بھیجا. وہاں 3-4 سال انہوں نے فوجی ٹریننگ حاصل کی. اس کے بعد ان کو پھر رینک پہ رینک لگتا رہا, اور یہ کرنل کے عہدے پر پہنچے, اور ایک فوجی افسر بن کر اور پھر اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جب ان کا انتقال ہوا 2000 میں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا حافظ الاسد کو. اس کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. ابتدا میں وہ بڑے لبرل تھے, نعرے لگا رہے تھے آزادی کے, اور یہ جبر کا نظام ختم ہوگا, احتساب ہوگا. احتساب کے نعرے لگا رہے تھے, ہر ایک کا احتساب ہوگا. احتساب کے نعرے بھی لگا, کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا. تو اب جیسے لوگ کرپشن کا نام لگاتے ہیں اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں, پھر بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں, یہ بھی تو ہے نا. تو وہ اب اس طرح ان سے امیدیں وابستہ ہوئی, لیکن انہوں نے کچھ تھوڑی آزادیاں دی بھی, لیکن پھر بالآخر دیکھا
کہ یہ تو کام مہنگا پڑے گا, اقتدار ڈاواڈول ہو جائے گا, تو پھر وہی ڈنڈا اٹھا لیا. اور ڈنڈا کیا اٹھایا, بندوق اٹھا لی, ان کے مخالفوں نے بھی اٹھا لی. تو اب ایک بڑا علاقہ ان کے پاس تھا, جو یہ جو تنظیمیں ہیں جو ان کی میجورٹی تو ان کے مخالف سنی اہل سنت سے تعلق رکھتی, اور اب انہوں نے ان کو بھگا دیا وہاں سے. اب ان کو پناہ روس میں ملی ہے. کہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ حکمران بھاگتے ہیں, جمہوریت میں ایک شخص جب انتخاب ہار جاتا ہے وہ بھی اطمینان سے رہتا ہے, جیت جاتا ہے, وہ بھی حکومت کرتا ہے. وہاں یہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی, یہاں لوگ مفرور نہیں ہوتے, وہاں لوگوں کو جان کے لالے نہیں پڑتے. حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا کہ جبر کے ہتھ کنڈے آپ استعمال کرتے ہیں. حسینہ واجد کی زمین تنگ ہو گئی بنگلہ دیش, اور یہاں جو ہے حافظ الاسد کو بھاگنا پڑا. اور اب شام جو ہے اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. خون شام جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, آندھیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں, یا اس کو کچھ سکون نصیب ہوگا. ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایک سر دلچسپ بات میں نے بتائی تھی, لیکن ذکر کرتے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھ. پتہ ہے وہ ایک طرف وہ بھی مسئلہ چل رہا ہے, علامہ طاہر اشرفی صاحب, حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب, ان سے ہم اب مدارس کے بارے میں بات کرتے ہیں. شام کے بارے میں تو ہم دعا کر سکتے ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں ان کو سکون نصیب ہو جائے. کچھ زائرین کہہ رہے ہیں وہاں ہیں ابھی ویسے سر جن کو ظاہر ہے واپس آنا ہے, کیونکہ وہاں نہیں پاکستانی ہیں. جی ہاں, پاکستانی جیلوں میں بند ہیں, اور میرے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمارے وہاں بھائی بند قید ہیں, پتہ نہیں کس لیے گئے تھے, زیارتوں کے لیے گئے تھے کہ ایران سے بھرتی ہو کے گئے تھے کہ پاکستان سے گئے تھے. تو مطلب بھارت ہے پاکستانی. اب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے وہ سب لوگ واپس لائے جائیں, تو اللہ کرے کہ واپس آ جائیں تاکہ ان کے والدین کو, عزیزوں کو, اقربا کو بھی چین نصیب ہو. تو بہرحال پاکستان میں جو مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن کا جھگڑا پڑا ہوا. جی ہاں سر, ایک 2019 میں ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت, جب عمران خان صاحب کی حکومت اور شفقت محمود وزیر تعلیم تھے, اس پہ اس معاہدے پر ساری جو تنظیمات ہیں مدارس کی انہوں نے دستخط کیے تھے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, حضرت حنیف جالندری صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, حضرت جلندری صاحب, حنیف جلندری صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب, مولانا عبد المالک صاحب جو جماعت اسلامی, اور پھر یہ ہے کہ شیعہ علماء بھی, جواد صاحب بھی, جواد نقوی آج موجود تھے, آج موجود تھے سر پریس کانفرنس جو ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا یہ وزارت تعلیم کے تحت ہم اس کو رجسٹر کرائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مولانا فضل الرحمان سے گورنمنٹ کے مذاکرات شروع ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جناب ان کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, جو وزارت صنعت کے ماتحت. میرا تو خیال ہے اس وقت نہ حکومتی صفوں نے وہ 2019 کا معاہدہ پڑھا, نہ کوئی مولانا کے جو وکیل تھے انہوں نے شاید 2019 کا معاہدہ پڑھا, اور ایک اپنا قانون بنا لیا, اور حکومت نے پاس بھی کر دیا کھٹاکھٹ, اور پاس کر کے صدر کے پاس گیا. انہوں نے کہا میں تو دستخط نہیں کرتا. اب ہنگامہ برپا ہو گیا, مولانا اب للکار رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت, اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی بدنیتی نہیں ہے, حکومت کی بے وقوفی ہو سکتی ہے, یا حکومت نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو. اس پرانا معاہدہ اس کی کنٹینیوٹی میں بات کرتے. اب یہ ہے ایک طرف وہ معاہدہ ہے, دوسری طرف یہ معاہدہ ہے, یا یہ بلکہ قانون ہے. اب یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. بنیادی طور پر تو جھگڑا جو ہے دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو گئی ہے. اور طاہر اشرفی صاحب, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا یہ کیا ہوا, کیسے آپ دو علماء کے دو دھڑوں میں آپ نے جو مرغا پھنسا دیا, اب کیا کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ساجی آپ کا شکریہ, اور آپ شام کی بات کر رہے تھے تو میں ایک بات عرض کر دوں. الحمدللہ میں وہاں پر رابطے میں ہوں, کسی پاکستانی کو اہل شام کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور پاکستانیوں کو بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر ہیں اور محفوظ ہیں. ہاں, جو لوگ جنگ کے دوران انہوں نے گرفتار کیے ہیں اس کے حوالے سے ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. باقی جو پاکستانی وہاں ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل وہ اپنے گھر میں ہیں, اور ان کی حفاظت پہلے سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. حضرت یہ بتائیں, یہ لوگ جو تھے یہ کرنے کیا گئے تھے وہاں؟
کچھ تو لوگ ہیں شامی صاحب جو وہاں کام کاج کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے یا مزدوری کر رہے تھے، کچھ وہ لوگ ہیں جو وہاں لڑ رہے تھے، گئے تھے ایران سے یا کسی اور جگہ سے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. جو لوگ تو وہاں کام کاج کے لیے گئے، کاروبار کے لیے گئے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں، مارتے ہوئے لوگوں کو گرفتار ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ابھی کوئی پالیسی چونکہ انہوں نے نہیں بنائی ہے. وہ جب پالیسی سامنے آئے گی اس میں مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، ایران کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، عراق کے بھی ہیں، یمن کے بھی ہیں، تو وہ پھر ایک ہی پالیسی بنے گی. اب آپ مطمئن ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور معاملات سنبھال لیے جائیں گے اور شام جو ہے اس کا اتحاد برقرار رہے گا؟ بالکل. اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں جو قوتیں ہیں اور بالخصوص جو شام کا اتحاد ہے مختلف تنظیموں کا، اس نے جو رویے کا اظہار کیا ہے، جس طرح عام معافی دی ہے، اپنے مخالفین کو بھی کہا ہے کہ وہ آئیں، سرکاری ملازمین کو بھی کہا ہے کہ وہی کام کریں، سابق وزیر اعظم کو کہا ہے کہ وہ کام کرے، وزراء کو کہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کسی انتقام کی طرف نہیں جائیں گے. اور شام، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے برکت کی دعا کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ ظلم و ستم اور بربریت اور وحشت سے نکل کر ایک امن کا گہوارہ ضرور بن جائے گا انشاءاللہ. علامہ صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ماضی میں ایسا ہوا ہے نا کہ مسنگ پرسنز کا کہا گیا تو وہ پتہ یہ چلا کہ جا کے کہیں لڑ رہے تھے، فائٹ کرتے، تو یہ لوگ بھی وہ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں مسنگ پرسن؟ بالکل. اس میں جو زینبیون، فاطمیون یا اس طرح پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں لڑ رہے تھے. اب ان میں سے کچھ گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ واپس آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان والوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کرے. ہمیں کسی کے ساتھ نہ ایک طرف نہ دوسری طرف جا کے اپنے آپ کو جو ہے ایندھن نہیں بنانا چاہیے اس ساری جنگ میں، جو خواہ وہ یمن کی ہے، خواہ عراق میں ہے یا کہیں اور ہے. اور ابھی جو صورتحال شام میں ہے تو لوگ پریشان ہیں جن کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ عام معافی کا وہ ان لوگوں کے لیے بھی اطلاق کریں گے جو ان کے خلاف دوسرے ملکوں کے لڑ رہے تھے. لیکن پالیسی تو ان لوگوں نے بنانی ہے اور اس کا ابھی انتظار ہے کہ کیا پالیسی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا، اب آ جائیے آپ پاکستان کی طرف. یہاں سے بھی تو میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی نا جی انشاءاللہ اس خطے سے. بالکل بالکل انشاءاللہ. شامی صاحب، میں مدارس کے حوالے سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ ہمارا بہت عرصے سے مطالبہ تھا کہ یہ مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ مدارس تعلیم دیتے ہیں، ان کا وزارت صنعت سے الحاق درست نہیں ہے. اور یہ سب کا متفقہ مطالبہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس کے اوپر 2018 میں، 19 میں، 20 میں بہت لمبی میٹنگیں ہوئیں جس میں جنرل باجوہ بھی شریک ہوتے تھے، باقی بھی ملک کے ذمہ دار شریک ہوتے تھے. اور پھر 2019 میں ایک اتفاق ہو گیا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس رجسٹرڈ ہوں گے اور تمام نظم جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ چلے گا. 2019 سے اب تک یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور 18,600 مدارس جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے ساتھ جا کے منسلک ہو گئے. 10 نئے بورڈ بن گئے. اس وقت پورے ملک کے اندر 15 بورڈ ہیں، جن میں سے 10 نئے ہیں، 5 پرانے ہیں. اب یہ 26ویں ترمیم کے مگر یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان نے اس کو اثر نو کیوں اٹھایا اعتراض کیا؟ اور حکومت نے بھی اتفاق کر لیا، ایک بل بھی منظور کرا لیا، پارلیمنٹ پوری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور صدر صاحب کی خدمت میں بھیج دیا اجلت میں. یہی ہمارا سوال ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو اس وقت 15 بورڈ میں سے 10 بورڈ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ جانا ہے. 18,600 مدارس جو ہے وہ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو حکومت نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا جو 18,000 وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اور مولانا صاحب تو چونکہ یہ شروع سے ہی ان 10 بورڈوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن مولانا صاحب تسلیم کریں یا نہ کریں، اتحاد تنظیمات مدارس نے تو دستخط کیے ہیں 2019 میں. اب وہ اس معاہدے سے اگر منحرف ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا مذاق ہوگا
کہ ہر 2 سال بعد آپ نیا قانون لائیں اور پھر ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ نہیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں سسٹم چلتے رہیں، جو لوگ چاہیں اس سے وابستہ ہو جائیں، جو چاہیں اس سے وابستہ ہو جائیں، یہ درمیانی راستہ ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک مذاق ہوگا کہ ملک کا آدھا ایک حصہ کا مدارس جو ہے وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹر ہو، ایک وزارت تعلیم کے ساتھ۔ جب مدرسہ تعلیم دیتا ہے تو اسے وزارت تعلیم سے منسلک ہونا چاہیے، لیکن ہم تصادم نہیں چاہتے۔ آج الحمدللہ جو ہمارے 10 بورڈ ہیں ان کے قائدین سب نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت تصادم نہیں چاہتے۔ اگر مولانا صاحب اپنے مدارس کو وزارت صنعت کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور حکومت کو اس میں قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو ضرور کر لے، لیکن ان 18,600 مدارس کے مستقبل کے ساتھ حکومت کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ مولانا کو بھی خیال آنا چاہیے کہ یہ لاکھوں طلباء جو ہے یہ غریب کدھر جائیں گے، کہ یہ 5 سال اور یہ ایک مذاق بن جائے گا۔ کل اگر 3-4 سیٹیں کسی اور کے پاس ہوں اور وہ کہے گا ایک نئی قانون سازی کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے ایک کوئک بریک لینی ہے، ساتھ ہی ہے علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو زحمت دیں گے، ذرا چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، ضروری ہے بریک لینا، وہ لے کے پھر واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ساتھ رہیے گا سر۔ ویلکم بیک جی۔ شافی صاحب ذرا پہلے سنتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا کیا موقف ہے، آج کیا فرما رہے تھے، پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے ذرا مولانا صاحب کی سن لیتے ہیں۔ سیاسی اکھاڑا مت بناؤ، ان کی رائے حکومت کے لیے بالکل ٹھیک ہے، ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مدرسوں کو ایک ایکٹ سے ایک معاہدے سے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وابستہ کر رہے ہیں۔ ہم مدارس کو قانون سے وابستہ کر رہے ہیں، ہم مدارس کو قانون کے تحت ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی آزادی و خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت وزارت صنعت و حرفت نے ڈائریکٹریٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے احکامات اور تنظیم کے تحت مدرسوں کو چلائیں گے۔ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے۔ روزانہ نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی۔ عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی باتیں لا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سر دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اور آج مولانا صاحب کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو نہیں تو زرداری صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے نا، زرداری صاحب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اعتراض لگایا ہے، مگر ہماری حکومت جو ہے اس نے پڑھا نہیں ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو ہے اس نے اس میں غور نہیں کیا۔ تو طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر اشرفی صاحب یہ جو مولانا کا لہجہ تو بڑا طوفانی ہے، تو آپ ابھی کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کی آپس میں؟ تو ہو رہی ہے حکومت کی، اور اس میں یہی تجویز بھی سامنے ہے کہ مولانا کے مدارس جو ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ وزارت صنعت کے ساتھ چلے جائیں، اور یہ جو مدارس ہیں یہ وزارت تعلیم کے ساتھ چلے جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک مذاق ہوگا کہ اس طرح تو عجیب بات ہے کہ کل وزارت اطلاعات کہے، تمام ٹی وی چینل کہیں کہ ہمیں وزارت اطلاعات کے ساتھ نہیں، ہمیں جناب وزارت زراعت سے منسلک کریں، پرسوں کوئی اور کہے کہ ہمیں فلاں سے کرے۔ تو ایک حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اس کے اوپر، تمام سیاسی قیادت، مذہبی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ 30 لاکھ طلباء کا مستقبل ہے، اسے سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ آپس میں بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں۔ حکومت جو ہے، حکومت تو بیچاری موم کی ناک ہے۔ 2019 میں ایک حکومت نے ایک کام کیا، اب انہوں نے 2024 میں دوسری حکومت نے دوسرا کام کر دیا۔ تو حکومت ہم تو شامی صاحب بالکل گزارش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مولانا کے ساتھ بھی بیٹھنے کو، اتحاد تنظیمات کے ساتھ بھی بیٹھنے کو۔ ہم صرف ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان 18,600 مدارس کے وجود کو بھی تسلیم کریں۔ آپ آنا ولا غیری والی بات کو نہ کریں کہ نہیں جی ہم تو ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔
اگر محلہ کے بعد بہت بڑی طاقت ہے ماشاءاللہ، وہ بڑی مذہبی دینی جماعت ہے، لیکن 18,600 مدارس بھی کو کم نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی لاکھوں طلباء ان سے وابستہ ہیں، بڑے بڑے ادارے منہاج القرآن، جامعۃ الرشید، یہ سارے جو ہیں ان سے وابستہ ہے. تو مولانا صاحب دوسروں کا حق بھی تسلیم کر لے، ٹھیک ہے، ان کے پاس چلیے اب امید ہے بالآخر معاملہ ہو جائے گا. آپ تیتر لیں گے یا بٹیر لیں گے؟ نہیں مولانا، ہم تو حاضر ہیں جی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو آپ وزارت صنعت کے ساتھ بھیج دیں، ہمارا یہ نظام چلنے دیں، یہ مطالبہ کرنا کہ یہ پورا نظام لپیٹ دیں اور دوبارہ وہ سوسائٹی ایکٹ میں لے آئے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ قبول نہیں کیا جائے. بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب. ہم ان کو بھی ٹرائی کر رہے ہیں. آدھا بٹیر، اب کھانا ہے نا، تیتر بھی کھانا ہے، بٹیر بھی کھانا ہے. اچھا، تو اپنا اپنا کھاتے رہیں. لیکن کیسے چلے گا وہ سسٹم، وہ نظام؟ جیسے چل رہا ہے، او لیول چل رہا ہے، اے لیول چل رہا ہے. اچھا، اردو میڈیم چل رہا ہے، انگریزی میڈیم چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے. پاکستان ہے یہاں، سب چلتا ہے، ہر سب چلتا ہے. کچھ مدرسے جو ہیں سر، لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی لیں. کامران مرتضیٰ صاحب اگر مل گئے تو ان کی بات بھی سن لیں گے، کیونکہ وہ تو مسلسل بزی ہے سر. مدرسوں کا قانون کے بنانے والوں میں سے ہے نا، تو یہ جو 2019 کا معاہدہ وہ کیسے محو ہو گیا، اس پہ کیوں غور نہیں کیا؟ اس کی کنٹینیوٹی میں کام کر لیتے اور سارے علماء کو اکٹھے کر لیتے، ان کی رائے لے لیتے. بہرحال اب کوئی جھگڑا فساد کا فائدہ نہیں ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ سر وہ اب رک گئے ہیں کچھ 17 تاریخ تک کے لیے، مفتی تقی عثمانی سیزن کے وہ ہوگا. اب ایک وفاقی بورڈ کام کر رہا ہے، ایک صوبائی تعلیمات بورڈ کام کر رہے ہیں. سر کامران صاحب، برٹش کونسل کام کر رہی ہے. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم سب خیریت سے؟ اگر بتائیے یہ ہے کہ ابھی طاہر اشرفی صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب آپ نے 2024 کا قانون بنوایا تو 2019 کا جو معاہدہ تھا وہ آپ کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا. سر وہ معاہدہ تو کوئی اس میں قانون تو نہیں ہے نا، یہ لیجسلیشن جو ہے یہ تو قانون ہے، وہ تو ایک کسی کے درمیان ایگریمنٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ صوبوں میں تو اس پہ عمل ہو رہا ہے. نہیں اس میں صوبوں میں بھی عمل نہیں ہو رہا، اور یہ اشرفی صاحب سے پورے احترام کے ساتھ وہ درست نہیں کہہ رہے. وہ ان کے جو انفلوئنس میں ہیں جو مدارس یا وفاق، ان پہ شاید عمل ہو رہا ہوگا، مگر باقی جو اپنا وہ کہتے ہیں 18,000 مدارس ہیں، اور مفتی عبدالرحیم صاحب یہی کہتے ہیں. شامی صاحب وہ 18 غزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر شامی صاحب وہ 18 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ باقی لوگ جو باقی دوسرے 5 وفاق ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ لیجسلیشن چاہتے ہیں، وہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں. وہ بغیر رجسٹریشن کے ہیں اس وقت، اور وہ اپنے آپ کو اس رجسٹریشن کے نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو نا وہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ آ کے رجسٹر ہوں یا پھر رجسٹر ہی نہ ہو. ہم ایک سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹر ہونے میں کیا کسی کو پرابلم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ سر لیکن اگر نئے سسٹم کے تحت اگر یعنی جو رجسٹر ہو رہے ہیں اس میں لوگ مطمئن ہیں، مدرسے یا مدارس کے لوگ خوش ہیں کہ سسٹم اچھا چل رہا ہے، بیرون ملک جو اسٹوڈنٹ وہاں سے آتے ہیں وہ ان کو ویزا بھی مل رہا ہے، تو پھر اس میں مسئلہ ہے کیا پھر اس سسٹم کو نہ ماننے میں؟ جو اگر کوئی اس میں مطمئن ہے وہ اس میں مطمئن رہے، مگر ہم اس میں مطمئن نہیں ہیں. ہم اپنی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز نہیں کرتے. ہم کسی جا کے کسی پروجیکٹ کے نیچے کام نہیں کرنا چاہتے. ہم کسی ایسے جو ہے نا وہ ادارے کے نیچے جو ہے نا وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کو ہیڈ جو ہے کوئی ریٹائرڈ صاحب کر رہے ہوں. ہم اپنے طور پہ اپنے اداروں کو خود چلانا چاہتے ہیں، اور اپنی رجسٹریشن کے لیے خود کو ایک قانون کے تحت پیش کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جانا چاہتے ہیں، نہ کسی معاہدے کے نیچے. آپ یہ فرما رہے تھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے آپ کی بات ہو گئی ہے، تو کیا ان سے اتفاق ہو گیا کسی مسئلے پر، اس مسئلے پر؟ کیا میں نے آپ کی بات کو میں سمجھ نہیں پایا. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، آپ نے فرمایا تھا کل ایک پروگرام میں سن رہا تھا جی کہ ان سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے، اور گویا آپ کے ان کے درمیان کوئی اتفاق ہو گیا. ایسا ہے کہ کل جو مجھے جو گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹل اداروں آپ کہہ لیں ان کی طرف سے ایک مسودہ دیا گیا تھا، وہ میں نے 2 جگہ پہ شیئر کرنا تھا. میں ہدایت لیتا ہوں مولانا صاحب سے، اور میں چونکہ مدرسوں کا معاملہ ہے تو تقی عثمانی صاحب سے بھی ہدایت لیتا ہوں.
تو میں نے مولانا کل جلسے میں تھے، ان سے مجھے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، یہی میں نے کل کہا تھا، اور تقی عثمانی صاحب سے میں نے بات کر کے جو اس قانون میں جو اس بل میں جو ہم نے پاس کیا تھا، اس میں جو تھوڑا بہت انہوں نے اس کو میک اپ کیا تھا، وہ اس کو میں نے شیئر کیا تھا، اور تقی عثمانی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ اب اس حوالے سے ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ان کے ساتھ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ تقی عثمانی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مگر جب تک میں مولانا صاحب سے ہدایت نہیں لوں گا، مطلب میں نے 2 جگہ سے ہدایت لینی ہے، ایک کارنر سے مجھے آ گئی، ایک کارنر میرا رہتا ہے. سر کچھ شیئر اب یہ ہے کہ اصل معاملہ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ علماء کے درمیان اور مدارس کی تنظیموں کے درمیان ایک کشمکش کا معاملہ ہو گیا ہے. قطعاً نہیں شامی صاحب، نہیں، اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، یہ اس کو درست رنگ نہیں دیا جا رہا. جو مجھے ڈرافٹ دیا گیا ہے انہی اداروں کی طرف سے، اور جس کو بھی گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز نے اون بھی کیا، میرے ساتھ بات بھی کی، میرے اپنے دوست صاحب نے ایک نے بات کی، اور اس میں جو ہے وہ اس بات پہ ایگریمنٹ تھا کہ جی اس طرح سے جو آپ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں آپ اپنے ادارے جو ہے نا وہ کروا لیں، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جس طرح سے چاہیں وہ کرتے رہیں. آج اگر ان کا کوئی ارادہ بدل گیا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر کل جو میرے ساتھ جو چیزیں شیئر ہوئی ہیں وہ یہی تھی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحیم سے جامعہ اشرفیہ میں جا کے آج محسن نقوی صاحب ملے ہیں، اور اتنا بڑا گلدستہ جو ہے یعنی ٹوکرا ایک پھولوں کا ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور کہا مولانا فضل الرحیم تو لگتا تھا کہ وہ 2019 کے جو معاہدے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں وہ درست کہوں. ٹھیک، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں آپشنز دے دینی چاہیے، جو اس کے تحت کام کرے وہ کر لے، جو اس کے تحت کام کرے تو کر لے. گورنمنٹ کی اپنی چاہت یہ تھی. مجھے جو کل جو چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں ابھی تک مولانا نہیں مانے ہیں اس پہ. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی سسٹم ہوگا. جی، مولانا ابھی تک ان کے ساتھ، ابھی میں ان کے گھر پہ ہوں، اور ابھی تک میرے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی مجھے انسٹرکشنز نہیں دی. چلیے، بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ سر. مصور اصل میں وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سسٹم ہوگا. دوسری طرف بھی مولانا ہے اور بڑے بڑے جیت علماء ہیں، جیت مولانا ہے. بالکل. تو اب ظاہر ہے کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا نا. سر آج وہ جواد نقوی صاحب نے ایک بات کی بڑی، انہوں نے کہا جی 4 چیزوں کو مدرسوں سے دور رکھیں: سیاست، تجارت، فرقہ واریت اور دہشت گردی. بڑی اچھی بات ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ کوئی مفاہمت کا راستہ تو نکالنا پڑے گا نا. فقہ حنفیہ کے مطابق نکال لیں یا فقہ جعفریہ کے مطابق نکال لیں. اچھا چلیں، راستہ تو نکالنا پڑے گا نا. چلیں سر 2 منٹ رہ گئے بریک میں خیال ہے. اچھا، اب یہ ہے آج اوریا مقبول جان جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور جو اپنی قید کے دوران جو واقعات پیش آئے، گھٹنے پہ چوٹ آ گئی تھی، اس کا کوئی فزیوتھراپی نہیں ہو سکی بر وقت، اور اپنی جو یعنی سرکار کی بے اعتدالیاں ہیں، انتظامیہ کی بے اعتدالیاں ہیں جو ان کے اوپر، یعنی جس طرح کے ان کو جو سلوک ان سے روا رکھا گیا سرکاری طور پر، اس کا شکوہ کرتے رہے. عوام میں جو محبت ہے ان کی وہ تو اپنی جگہ ہے. اب انہوں نے ایک اپنی کتاب، ایک تو اب شاعری کی کتاب تیار ہو گئی، مجموعہ. اچھا، اس کو آنا ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں، ایک نظم بڑی دھواں دار ان کی. اور پھر انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھنی شروع کر دی، خود نوشت. کہتے ہیں 80% وہ بھی مکمل ہو گئی. اچھا. اور تمام تر مشکلات کے باوجود، اذیتوں کے باوجود بلند حوصلہ رہے، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو لیے دعا کرتے ہیں. اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں بھی ضمانت کی درخواست تھی، لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ پورا مقدمہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے ڈھہ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی یعنی مقدمے کو ختم کرے گا، اور ان کے لیے مشکلات ان کی کم ہو جائیں گی، بلکہ آسان ہو جائیں گی. ایسی نظمیں آئیں گی تو مشکلات آپ کو لگتا ہے کم؟ نہیں، دیا جل رہا تھا حوالات میں، تو اگر وہ حوالات میں دیا جل رہا تھا ان کی صورت میں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ بھی تو ایک صورت ہے دیے کی. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اہل علم ہیں، ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیوروکریٹ رہے ہیں، سرکاری افسر ہیں، دیانتدار افسر، جرت مند افسر، بات کرنے والے، آنکھیں ٹکرانے والے. سر بریک کا وقت ہو گیا، منہ زوروں سے بریک لیتے ہیں.
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.